दोस्तों, आज हम आपको एक नकाब पोश लड़की की कहानी बताएंगे। रमजान के महीने इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर गई और कहा, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वो बताते हैं, मैं एक ऑफिस में काम करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में जॉब नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा हो जाएगा। आज से 5 साल पहले ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसीलिए घर में खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती चली गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो तनख्वाह मिलती थी वो तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें, क्योंकि इतने पैसों से तो अब हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, कल को उनके खर्च और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो तो हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था कि देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, कोई ऑफिस में इतना काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेते हैं, इसीलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम ले जाते थे। मैंने कई बार ये बात अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो हर बार एक ही बात कहती कि तुम ये जॉब छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में जॉब कर लो। बीवी की ये बात सुनकर मैं तब जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाशना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है, बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे नई जॉब कौन देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी भी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा। इसीलिए मैंने भी इस तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरे लोगों के बच्चों की तरह भूखे नहीं सोते थे। मेरे लिए यही शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा कि अल्लाह इस महीने के सदक़े हमारा रिज्क बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले घर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता, बीवी तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी
اور بچے اپنی معصومیت میں مجھے کہتے کہ ابو مجھے اپنے دوست کی طرح اچھے والے جوتے لینے ہیں۔ میں اسے پیار سے بہلا لیتا اور کہتا کہ تم بس دعا کرو کہ تمہارے ابو کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، پھر میں تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گا۔ یہ سن کر میرا بیٹا خوشی خوشی کھیلنے لگ جاتا۔ میری بیٹی یہ دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے کہتی، ابو مجھے بھی عید پر بھیا کی طرح نئے جوتے لے کر دینا۔ بیٹی کی فرمائش سن کر میں ہنس پڑتا تھا۔ بچے بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ بڑے ہونے پر کئی مشکلات ہمارے ساتھ چپک جاتی ہیں۔ جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی تھی، بچوں کی فرمائشیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں گھر آتا تو بچے مجھے گھیر کر بیٹھ جاتے اور روز کسی نئی چیز کا مطالبہ کرتے۔ ایک دن میں کام سے تھکا ہارا گھر آیا تو ابھی افطاری میں 20 منٹ باقی تھے۔ بچے اندر کھیل رہے تھے جبکہ میری بیوی افطاری کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ عید آنے والی ہے اور ابھی تک میں نے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا ہے، کیونکہ پچھلے مہینے کی تنخواہ سے تو میں گھر کا سامان لے آیا تھا۔ اب مجھے تنخواہ عید کے بعد ملنی تھی، تو یقیناً نہ تو میں بچوں کے لیے کچھ خرید پاتا اور نہ ہی بیوی کے لیے کچھ خرید پاتا۔ چلو میں خود پرانا سوٹ پہن لوں گا، لیکن بیوی بچوں کا کیا قصور تھا کہ میں انہیں عید کے دن بھی کچھ نیا نہ دلا سکوں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے میرے آفس کے مالک کو ہم غریبوں کا کچھ احساس ہو جائے اور وہ ہمیں کچھ تنخواہ ایڈوانس دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی نے جوس بناتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں پیروں میں جوتے ڈال کر چارپائی سے اٹھا اور دروازے پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ افطاری میں وقت کم ہی بچا تھا۔ خیر، جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ لڑکی اس وقت میرے دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہے اور اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ لڑکی نے میری حیرانی دیکھی تو وہ شرمندہ رہ گئی اور اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے کہا، صاحب جی، اس وقت آپ کے گھر آنے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ میں کیا کروں، کیونکہ میں بہت مجبور ہوں اور یہی مجبوری مجھے آپ کی دہلیز پر لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے گھر کیوں آئی ہے۔ اس نقاب پوش لڑکی نے میرے چہرے پر یہ سوال لکھا ہوا دیکھا تو روتے روتے کہنے لگی، صاحب جی، 2 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس وقت اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو مجھے دے دو اور دیکھنا کل آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو خود ایک غریب انسان تھا۔ اس محلے میں کئی ایسے امیر لوگ تھے جو اس بے سہارا لڑکی کی مدد کر سکتے تھے۔ یہی بات میں نے اس لڑکی سے کہی تو وہ کہنے لگی، میں بہت مجبور تھی، اسی لیے میں بہت سارے گھروں میں گئی، لیکن کسی نے بھی میری بات کو اعتبار نہیں کیا، اسی لیے میں آپ کے دروازے پر آ گئی۔ سکلین کہتا ہے، اس لڑکی کی بات پر اعتبار تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بیچاری پردہ دار ہے، شام کے وقت کہاں جائے گی، اوپر سے اس کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ میں نے اسے دروازے پر رکنے کا کہا اور بیوی کے پاس آ کر اسے ساری بات بتائی تو میری بات سن کر بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، اگر ہم نے سارا کھانا اسے دے دیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ میں نے اس کی یہ بات سنی تو بیوی سے کہا، بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھ لو، باقی کا سارا کھانا اس لڑکی کو دے دو، مجھے تو بیچاری بہت مجبور لگ رہی ہے، پھر پردے کی حالت میں اور کہاں جائے گی؟ شام کا وقت ہے، باہر 100 طرح کے آوارہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میری بیوی کچھ نرم پڑ گئی اور اس نے سارا کھانا الگ الگ شاپر میں ڈال دیا۔ میں نے وہ سارا سامان جو کہ میری بیوی نے افطاری کے لیے بنایا تھا اس نقاب پوش لڑکی کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی بہت خوش ہوئی اور خوشی کے مارے وہ لڑکی رونے لگی۔
میں نے اس سے کہا معاف کرنا بہن، ہمارے گھر میں بس یہی کھانا پکا تھا۔ میں بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب بندہ ہوں، اور معمولی سی تنخواہ میں ہم 5 لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ تم بس ہمارے لیے دعا کر دینا۔ یہ سن کر وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی اور میں واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مجبور لوگ ہیں جو اپنی مجبوری کے خاطر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ میرے پاس جاب تھی اور اس سے ملنے والی تنخواہ سے گزارا اچھا چل رہا تھا، ورنہ میں یا میری بیوی بچے بھی بھوکے تنگ آ کر کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے۔ میں اس وقت اسی سوچ میں گم تھا کہ میری بیوی نے مجھے ہلایا اور کہا میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا ہے، انہوں نے بہت کم کھانا کھایا ہے، اسی لیے تھوڑا سا سالن اور روٹی بچی ہوئی ہے، آؤ مل کر اسی سے افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ہاتھ دھوئے اور باورچی خانے میں آ کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اس شام میں نے اور میری بیوی نے بچا ہوا کھانا مل جل کر کھا لیا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا ہے۔ رات ہوئی تو میں اس بات کو بھول گیا اور اگلے دن جب میں سحری کے لیے اٹھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی ہمارا دسترخوان کھانے سے سجا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا کہ آپ کے آفس کا ایک بندہ دے کر گیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ آفس کے مالک کی طرف سے ہے اور آج شام کو افطاری بھی آفس کی طرف سے ہی ہوگی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے آفس کے کنجوس مالک کو راتوں رات یہ کیا ہو گیا تھا؟ خیر، یہ تو مجھے آفس جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ میرے آفس کا مالک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ اس دن میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس طرح میری تنخواہ بھی بڑھ جائے اور میں اپنے بچوں کی ہر فرمائش پوری کر سکوں۔ اس دن میں آفس گیا تو مجھے وہاں کا ماحول بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی اور میں سیدھا آفس کے مالک کے کمرے میں چلا گیا تاکہ صبح والی سحری کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ سامنے مالک کی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، آپ کو اس کھانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ثقلین صاحب، کیونکہ یہ تو ہمارا فرض تھا۔ یہ بات سن کر میں الجھ گیا۔ اس نے میری الجھن دیکھی تو کہنے لگی، یہ میرے والد کا آفس ہے اور والد کے انتقال کے بعد میں نے اسے والد کے دوست کے حوالے کر دیا تھا، لیکن دن بدن مجھے والد کے دوست کی شکایتیں آنے لگی کہ یہ ورکر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں اور ان کے تنخواہ کئی سالوں سے روک رکھی ہے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے میں یہاں آئی اور کام کرنے والے ورکر سے روپ بدل کر ملی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں وہی نقاب پوش لڑکی ہوں جو آپ کے گھر آئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ اس آفس کے پرانے ایماندار اور قابل ورکر ہیں، اسی لیے سب سے پہلے میں نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ یہ سن کر جلدی سے میں نے ہاتھ سے لفافہ لیا اور خوشی خوشی گھر آ گیا۔ بالآخر میری برسوں کی محنت رنگ لائی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزے داروں کی مسلمانوں کی مدد کریں، اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے گا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔